बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। अनकरा में तुर्क पुलिस एहलकार ने रूसी सफीर को कत्ल कर दिया। पुलिस की कार्रवाई में हमला और हलाक। रूस ने मामला सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने का ऐलान कर दिया। शाम का तारीखी शहर हल्ब क्या से क्या हो गया। वजीर दाखिला और बिलावल भुट्टो एक बार फिर आमने सामने। चौधरी निसार कहते हैं बिलावल की वालिदा का नाम पैनामा लीक्स में है। ताज्जुब है पीपल्स पार्टी भी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाएगी। साबिका हुकूमत ने अब्टाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक क्यों ना की। मैं वो नहीं जो सर पर मसनूई बाल पहनता हूँ। एहसास से कमतरी का शिकार वजीर दाखिला तसव्वुराती दुनिया से बाहर आए। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। जनरल राहिल शरीफ ने बैरून मुल्क जाने में मदद की। परवेज मुशर्रफ का इंकशाफ। कहा 1999 में नवाज शरीफ से इख्तलाफात 2 मेजर जनरल्स को हटाने के मामले पर शुरू हुए। वजीर आजम हाउस ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बयानात की तरदीद कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मौजूदा निजाम के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। कहा जमहूरियत की बात अफसाना है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का ईवान के अंदर और बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। 22 दिसंबर के बाद बड़े जलसों का ऐलान। और इसके अलावा आपको याद होगा नाज़रीन, कल हमने क्वेटा कमीशन रिपोर्ट पर गुफ्तगू करना थी। कुछ हिस्सा डिस्कस कर सके, बाकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे आपकी खदमत पेश करें। और ग्रेटर इकबाल पार्क पर भी एक रिपोर्ट आपको हम आज आपकी खदमत पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शाम सब कल जो हमने पंजाब में जामियात में जो वाइस चांसलर्स की तकरीरों का मामला है उस पर गुफ्तगू की थी। उस हवाले से बहुत से सवालात सुनने को मिले और बहुत से लोगों ने कहा कि मज़ीद इस पर रोशनी डालें कि ये क्या मामला था और क्या कुछ तशनीगी गिराएगी लोगों के हाथ। देखिए, इस वक्त जो 11 यूनिवर्सिटियां हैं पंजाब की, उनका जो तकर्रर किया गया वाइस चांसलर्स का, उस पूरे तरीके को, पूरे प्रोसीजर को चैलेंज किया गया है कोर्ट में। और अब मामला ये है कि क्या 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का इख्तियार है या नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने तो ये फैसला दिया था, शाहिद करीम साहब ने, जस्टिस शाहिद करीम साहब, कि वो ये फैसला जो है, जो HEC है सेंट्रल वफाकी, उसकी रोशनी में, उसकी हदायत की रोशनी में तय होना चाहिए। अब इसकी अपील हुई। अब 7 यूनिवर्सिटियों में तो वाइस चांसलर मुकर्रर हो चुके परमानेंट, इसी सर्च कमेटी के जरिए। हाँ जी, ये जो भी प्रोसीजर था। 4 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर जो थे उनकी तकर्री भी फाइनल हो गई थी और वज़ीर आला उनके इंटरव्यूज कर चुके थे, सर्च कमेटीज रिपोर्ट दे चुकी थी और नाम भी शायद फाइनल हो गए। नाम भी फाइनल हो चुके थे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुई थी कि कुछ लोग जो है मुतलका वो पहुंच गए अदालत में। ठीक है। और उससे ये सारा काम जो था वो खटाई में पड़ गया और हुकूमत ने कायम मुकाम वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिए ताकि वो ये निजाम चलता रहे। ठीक है। अब उन्होंने जो सिंगल बेंच है उसने कहा कि वो जो कायम मुकाम वाइस चांसलर्स हैं उनकी बजाय सीनियर तरीन आदमी जो टीचर है उसको वाइस चांसलर मुकर्रर किया जाए। हालांकि ये कायम है, यानी गवर्नर का। और अगर प्रो वाइस चांसलर ना हो किसी यूनिवर्सिटी में तो फिर वो अपनी मर्जी की के मुताबिक किसी शख्स को मुकर्रर कर सकता है वाइस चांसलर। ठीक है। अब इसकी अपील जो हुई तो डिवीजन बेंच ने उसकी समाअत की, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस फजल साहब ने, नहीं, फैसल जमान साहब। अब उन्होंने ये फैसला, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपील तो मंजूर कर ली कि ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है
اور فیصلہ سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ اس کی سماعت باقاعدہ ہوگی جنوری کے مہینے سے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو 4 یونیورسٹیاں تھیں ان کے لیے ایکٹنگ وائس چانسلر عبوری انتظام کے تحت مقرر کر دیے خود. ٹھیک. تو اس پر ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ چانسلر کا اختیار ہے تو عدالت نے یہ کیسے انتظامی اختیارات استعمال کیے؟ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا اور ایک الجھاؤ تھا. تو اب آج عدالت نے ایک وضاحتی حکم جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو فریقین کے وکیل ہیں وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو سرچ کمیٹی نے جو نام پیش کیے تھے مختلف یونیورسٹی کے 3 ان میں سے کسی ایک کو مقرر کر دے فاضل عدالت قائم مقام وائس چانسلر کے طور پر. اور اس پر فریقین کو اعتماد تھا. اور دوسری بات بڑی دلچسپ یہ کہی کہ فریقین جو ہیں یعنی جو اس میں یونیورسٹی ہوگی یا HEC ہے گورنمنٹ جو بھی ہے انہوں نے کہا کہ جو موجودہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے. اس لیے عدالت نے اس کے مطابق جو ہے اقدام کیا. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور کالج فار ویمن کی جو خاتون جو تھیں ڈاکٹر عظمیٰ قریشی ان کو مقرر کیا. لیکن اب ان کے نوٹس میں جب یہ بات آئی کہ یہ تو آلریڈی اس پہ کام کر رہی تھی تو انہوں نے پھر ان کو ہٹا کے بھی دوسری جو محترمہ ڈاکٹر رخسانہ کوثر صاحبہ ہے ان کو ان کی جگہ مقرر کر دیا قائم مقام. ٹھیک ہے. اب جب یہ فیصلہ ہوگا مقدمے کا تو پھر جن لوگوں کے نام فائنلائز ہو چکے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں گے. اگر یعنی اسی طریقے سے اپیل منظور ہو گئی تو بہرحال جو ہماری دیکھیے ہم نے ایک جو ہماری فاضل عدالت ہے اور ہمارے فاضل چیف جسٹس ہے وہ بہت اپنا ان کا ایک مقام ہے قانونی دنیا میں اور ایک ان کے ایک بڑی یعنی سمجھے کہ ان کی توقع ہے لوگوں کو ان سے کہ وہ نظام کی بھی اصلاح کریں گے اور لگے ہوئے اس میں. تو یہ وضاحت انہوں نے کی ہے. اب یہ معاملہ پھر جب آئے گا سماعت ہوگی یا کوئی اپیل کرے گا پھر اس میں طے ہوگا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور مقدمات کی بھی کچھ ہم نے کل ذکر کیا تھا. ہمارے رجسٹرار صاحب نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں نا زیر التوا ان میں 2016 میں جون میں تک 1,53,068 مقدمے زیر التوا تھے. ٹھیک ہے. 21 اگست کو یہ 1,38,555 ہو گئے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ جب عدالت تو 19 دسمبر تک یعنی جو چیف جسٹس صاحب جب سے آئے ہیں اور بڑا کم مدت ہوئی ہے جب ان کو عہدہ سنبھالے اس دوران میں 40,083 کیسز ان کے فیصلے ہو چکے ہیں اور 42,697 جو ہیں وہ نئے فائل ہو گئے. اب اس لیے جو پینڈنگ ہے وہ 1,41,191 ہو گئے. تو گویا کیسز جو ہے نئے بھی داخل ہو رہے ہیں لیکن یہ ڈسپوز آف بھی بڑی تعداد میں. تو یہ وضاحت بھی ضروری تھی اور بس ادب ہم نے اس کو بھی پیش کر دیا. جی اب ہم پروگرام میں ایک بریک ناظرین لے رہے ہیں. واپس آتے ہیں تو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے کچھ انکشافات ہیں اس پر وزیر اعظم ہاؤس کی تردید بھی آئی ہے. اس معاملے پر بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب کل سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے ہمارے کامران شاہ صاحب کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں انکشافات نہیں تھے, زبان زد عام باتیں تھیں, انہوں نے اپنے منہ سے ادا کر کے مہر ثبت کر دی, تصدیق کی. تو ذرا میں چاہتا ہوں پہلے یہ سن لیں انہوں نے کہا کیا. دیکھیے ریٹائر عبدالقادر بلوچ کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے معاملے پر فوج کے ادارے کو تشویش تھی اور جنرل راحیل شریف صاحب نے آپ کو بچایا. Would you agree to that? Well, انہوں نے ہیلپ ضرور کیا. I'm absolutely clear and grateful. وہ ہمیشہ مطلب ایک میں ان کا باس رہا ہوا ہوں اور میں بھی آرمی چیف رہا ہوا ہوں. He helped out کیونکہ پولیٹیسائزڈ کیسز ہیں. پولیٹیسائز مجھے ECL پہ ڈالا ہوا ہے, پولیٹیکل ایشو بنایا ہوا ہے. سر یہ لوگ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے مشرف صاحب, سوری میں آپ قطع کلامی کر رہا ہوں, کہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا he helped you out, وہ کس طرح, کیونکہ ایک معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے, حکومت آپ کے خلاف ہوئی ہوئی تھی, تو وہ کس طرح ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے پھر آرمی چیف کی طرف سے؟ نہیں, کورٹس کو انفلوئنس کرنا, کورٹس اور دیکھیں یہ کورٹس انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے. ہماری جوڈیشری
مجھے امید ہے کہ یہ کوئی عدل اور انصاف کی طرف آ جائیں. یہ کورٹس بیہائنڈ دا سین پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیسیجن دے رہے ہوتے ہیں. جی. اب بیہائنڈ دا سین وہ پریشر جو ہے اس کو ریلیز کرنے میں, ان سے ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا رول تھا, اور اس کی وجہ سے وہ کورٹس نے ججمنٹ نہیں, ججز نہیں, گورنمنٹ سے, اور گورنمنٹ نے پھر وہ جس کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے جو کورٹس کے اوپر, وہ انہوں نے ریموو کیا, تو انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا کہ جی ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جائیں. اچھا سر, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیٹ از ہاؤ مینیپولیشن ہوتی ہے. جی, کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ دباؤ نہ ڈالیں ججز کے اوپر, ججز نے آزادانہ فیصلہ دے دیا, اس وجہ سے گورنمنٹ نے دباؤ ڈالنا چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے باہر. ہاں جی شامی صاحب. پرویز مشرف صاحب کی اس گفتگو کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر ججز پر دباؤ ڈالنا اتنا آسان ہوتا تو پھر پرویز مشرف صاحب کی تو حکومت قائم ہوتی. یہ ججوں کی بغاوت تھی جس کے نتیجے میں ان کو اقتدار سے رخصت ہونا پڑا بلاکر, اور ان کا جو عبوری دستوری حکم تھا 2007 کا, اس کو انہوں نے پی سی او اس کو اڑا دیا انہوں نے, اور اس کو تحفظ دینے سے انکار کر دیا تمام تر کوشش کے باوجود. تو یہ بات کہنی کہ جج حضرات جو ہیں وہ کوئی اس طرح معاملہ ان سے ہو سکتا ہے, یہ تو ان کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے, جو حقیقت واقعہ کے طور پر موجود نہیں ہے. اور ہماری آج کی جو جوڈیشری ہے وہ تو نہ اس کی پوسٹنگ میں, نہ ٹرانسفر میں, نہ اپائنٹمنٹ میں انتظامیہ کا کوئی دخل نہیں رہا. لیکن اگر انتظامیہ کوئی مقدمہ پیروی نہ کرے اس کی تو وہ بات اور ہے. اور پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. یعنی حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم عدالت کے احکامات کے تابع ہم نے کام کیا ہے, اور جو عدالتی حلقے ہیں ہمارے قانون دان ہیں وہ نقطے اٹھاتے رہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے اللہ رغم کام ہو گیا. بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بات تو حقیقت ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ یہاں سے رخصت ہوئے ہیں, اور جب تک یہاں موجود رہے ہیں عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ایک بار ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, پنڈی میں, آپ کو یاد ہے پھر کیا منظرنامہ تھا وہ. تو اب ان کا جو یہ کہنا ہے کہ بھئی جو کارروائی انہوں نے کی تھی یا جو اقدام کیا تھا, جو ان کے معاونین تھے ان کے ساتھ بھی اگر وہی سلوک کیا جاتا تو پھر اور بات ہوتی. اس پہ دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ صرف پرویز مشرف چونکہ چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ تنہا ذمہ دار تھے, اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تنہا کام تو یہ ہو نہیں سکتا. تو جو بھی جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے کسی غیر آئینی اقدام میں, تو پھر ان سب کو پکڑنا چاہیے, ان پر مقدمہ چلانا چاہیے. اب میں بنیاد پہ جاتا ہوں. جو جب پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا, وہ کہتے ہیں, کامران شاہ صاحب نے پوچھا جناب کہ وہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا آپ کو اس وقت کے وزیر اعظم سے اختلاف. ان کا 2 میجر جنرلز کا ایک معاملہ تھا, ذرا ان کی زبانی سنیے. چیف لگا ہوں جی, تو انہوں نے وہ 2 جنرلز تھے ہمارے میجر جنرل, جن کو مجھے بلا کر انہوں نے کہا کہ ان کو آپ نکال دیں. میں نے کہا جی 2 میجر جنرل ہیں, ان کو نکالنا مطلب آئی ہیو. کیوں جی سر, یہ کیا لگتا ہے آپ کو یہی آغاز تھا اختلافات کا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ جو طارق پرویز صاحب تھے, جو نادر پرویز کے بھائی, اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے, میجر جنرل تھے وہ بھی. تو انہوں نے ملاقات کی تھی وزیر اعظم سے, اور ان سے اجازت کے بغیر مبینہ طور پر, اور ان کو انہوں نے منصب سے علیحدہ کر دیا تھا, ریٹائر کر دیا تھا. تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ تو آرمی چیف تھے, اور آرمی چیف کے ایک حکم کے تابع جو ہیں جنرل ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ اگر یہ چاہتے تو کسی کو ریٹائر نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات انہوں نے پہلی دفعہ کہی ہے, گویا 17 سال کے بعد جب یہ بات وہ کہیں گے تو اس میں پھر یہ ہلکی ہو جائے گی. اور وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی تردید کر دی گئی. من گھڑت سٹیٹمنٹ سے ایسا کچھ نہیں ہوا, دونوں بیانات. یعنی ایک تو رئیس شریف صاحب کے بارے میں اور جو اختلافات کی بنیادی وجہ انہوں نے بیان کی. میں ضرور کہوں گا جی کہ مقدمہ تو ان پر نہیں چلا نا, ہاں باہر بھی وہ گئے, بالکل گئے, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. ہوا تو ہوگا سر, ایسی بات بھی نہیں ہے. وہ اس پہ آج وسعت اللہ صاحب نے کچھ جملے لکھے, وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ بادشاہ تھے
ہیں اور رہیں گے، مگر خود سے بار بار جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تابع دار مر گئے ہیں کیا؟ یہ تیری سرزمین ہے، قدم ناز سے اٹھا۔ مطلب یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس پہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے پہ وہ بہت تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ بریک لے لیتے ہیں، پھر یہاں پر بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بات کریں گے شام کی صورتحال کی، بالخصوص کل جو ترکی میں واقعہ پیش آیا، روسی سفیر کو قتل کیا گیا، اس تناظر میں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہم صاحب، ایک بار پھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پہلے تو آپ بات سن لیں، حامد میر صاحب کا پیغام آیا، ہاں وہ پھر اشفاق رؤف صاحب کا طارق آیا، پرویز صاحب کے بارے پھر میں، ارشاد عارف صاحب کا آیا۔ طارق پرویز جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، ٹھیک ہے، آپ نے جو لقمہ دے کے میجر جنرل بنا دیا، نہیں وہ میں سمجھا کہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کا ذکر مشرف صاحب کر رہے ہیں، کور کمانڈر تھے وہ کوئٹہ کے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تصحیح ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ چوہے نثار صاحب، بلاول بھٹو صاحب ایک بار پھر سے اگر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے اور کور کمانڈر کو اس طریقے سے رخصت کر سکتے ہیں پرویز مشرف صاحب، تو میجر جنرل کی تو بات ہی چھوڑیے۔ آرمی چیف کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، یعنی چوں نہیں کر سکتا کوئی اس کے سامنے، پر نہیں مار سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی لیلا تھوڑی ہوں، مجھے سارا پتا تھا کون کس سے مل رہا ہے، یہ مشرف صاحب کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، چوہے نثار صاحب آج ایک ریپڈ رسپانس فورس کی پاسنگ آؤٹ سے خطاب کر رہے تھے، اس میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب، پیپلز پارٹی اور دیگر تمام کے خوب لتے لی ہیں۔ ذرا میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، انہوں نے آج کہا کیا، دیکھیے۔ اس کے انداز کی اردو، کس انداز کی اردو ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا، گا اور گی میں ان کو فرق کوئی نہیں ہے، مذکر اور مؤنث میں ان کو کوئی فرق نہیں ہے، اس میں یہ بولتے ہیں اور یہ گرجتے ہیں اور بجتے ہیں اور چیختے اور چلاتے ہیں۔ ان کے کان میں ڈال گیا ہے کہ آپ عمران خان سٹائل اپنائیں گے تو شاید آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پھر سہارا ملے گا۔ یہ پیناما لیکس کہتے ہیں ہم یہ کرنے والے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام بھی پیناما لیکس میں ہے۔ انہوں نے پرسوں پوری قوم کے سامنے کہہ دیا کہ پیناما لیکس میں نام نہیں ہے۔ یار اس سے بڑی کوئی غلط بیانی ہو سکتی ہے؟ ان کو سب سے پہلے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی والدہ کا کیس بھی سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے۔ یار پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف مہم چلائے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان میں بی جے پی اعلان کرے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے۔ شامی صاحب، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ سوال پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ چوہے نثار علی خان صاحب اور پیپلز پارٹی ہی کیوں اس کا دھڑلے کے ساتھ آمنے سامنے آن کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے درپے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے چودھری نثار علی صاحب جو ہے نا، جو بھی بات کہیں آپ ان پہ تنقید کریں، وہ ایک اپنے طرز کے انسان ہیں، اپنی ڈھب کے۔ ان کی دیانت پر اور امانت پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اتنا طویل کیریئر ہے اور کوئی ایک جگہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکا کہ انہوں نے ضابطے کی، قاعدے کی خلاف ورزی کی ہو۔ اور اب وزیر داخلہ کے طور پر بھی ان کے ہاں ایک بڑا نظم و نسق ہے، اور سفارش اور میرٹ کے خلاف اقدامات ان کے ہاں نہیں ہوتے۔ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اور جیسے کوئٹہ انکوائری کمیشن نے اس کی نشاندہی کی ہے، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، بہت سے اقدامات ایسے ہیں جو ضرورت ہی نہیں ہوئے، بہت سے اقدامات غلط بھی ہو سکتے ہیں، تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا ہے یا وہ اپنی ڈگر سے ہٹ گئے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کی آنکھوں میں وہ کھٹکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، کیونکہ وہ ایک نظریاتی محاذ پر بھی دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے، ابھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں، جو بلاول بھٹو صاحب ہیں اور دوسرے بعض لوگ ہیں، جب وہ یہ بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہت صاف ستھرے طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بنیاد سب بات یہ ہوگی کہ جب سندھ سے ہمیں خبریں آتی ہیں روز، میرٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے،
ایسے غیر قانونی اقدامات ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, ابھی اے ڈی خواجہ صاحب کا کل ٹھیک ہے کا واقعہ نا جی, تو پھر وہ چیزیں گدلی ہو جاتی ہیں. تو دعووں کی بجائے اور دوسرے لوگوں پر حملوں کی بجائے ان کو اپنی ذات سے نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. بلاول صاحب نے پھر جواب بھی دیا, انہوں نے کہا جی کہ میں وہ نہیں جو سر پہ مصنوعی بال پہنتا ہوں, اور وزیر داخلہ جو انٹیریئر منسٹر بلکہ انفیریئر منسٹر ہیں, تو تصوراتی دنیا سے باہر آئے, ہمارے 4 مطالبات پہ توجہ دیں. دیکھیں یہ بات جو کہی نا بلاول نے, یہ سارے ذاتی حملے ہیں, اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے سیاسی. جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی بڑی لہجہ اگریسو ہے, لیکن اس میں کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں ان کی گفتگو میں چودھری نثار علی خان صاحب. پھر چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کابینہ اجلاس میں یہ آواز اٹھاؤں گا کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو پبلک کیا جائے, کیونکہ جو امریکی ہیلی کاپٹر ہیں انہوں نے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا تھا, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ رپورٹ پچھلی دور حکومت میں سبمٹ ہو چکی تھی تو اس حکومت نے اسے کیوں نہ پبلک کیا. ظاہر ہے, یعنی اگر انہوں نے کیا تو آپ نے بھی نہیں کرنا. نہیں دیکھیے اب اس کے اندر کیا معاملات ہیں اس کا خلاصہ دینا چاہیے. بہت سے خارجہ پالیسی کے ایشوز آ جاتے ہیں, بہت سی نازک معاملات بھی ہوتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے, دیکھیے اپمان کمیشن رپورٹ جو تھی اس میں بھی انہوں نے ایگزیکٹو سمری تیار کر کے ایک دی تھی. تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز جو ہے وہ قابل اشاعت ہوتی ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں روکنی پڑتی ہیں آپ کو, اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چھپانی بھی پڑتی ہیں, لیکن جو اس کے نتائج ہیں انکوائری کے, اور جو مقصد جس کے لیے قائم کی گئی تھی اس کو تو سامنے لانا چاہیے نا. بالکل. اب اے ڈی خواجہ صاحب کا بھی ذکر کل بھی ہوا, آج شوہر صاحب نے بھی کہا کہ افسوسناک اتنے قابل آفیسر ان کو جبری رخصت میں بھیجا گیا. تو مراد علی شاہ صاحب پہ چونکہ اعتراض یہ تھا کہ جی فیصلے کو آپ کے ہاں کوئی اور کرتا ہے, تو ان کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں. چودھری نثار کی باتوں میں نہیں, میں اپنے کام سے کام رکھوں گا, جو مجھے بہتر لگے گا صوبے کے لیے وہ کروں گا. ابھی آئی جی صاحب چھٹی پہ گئے ہیں 15 دن کی, چھٹی پہ گئے, انہوں نے خود درخواست دی ہے چھٹی کی, بہت کلیئرلی ان سے پوچھ لیں اگر ان کو بھیجا ہے کسی نے زبردستی, تو خود انہوں نے درخواست دی, چھٹی پہ گئے ہیں. اور کسی بھی افسر کو بدلنا پریروگیٹو ہے صوبائی حکومت کا, اس میں کوئی وجوہات نہیں ہوتی. اچھے افسر سارے پولیس میں 21 گریڈ میں جو آ جاتا ہے, 21 یا 22 گریڈ کا آئی جی لگتا ہے. جو افسر 30-35 سال سروس کرنے کے بعد 21 یا 22 پر چھٹی نہیں. مراد علی شاہ صاحب کی یہ بات تو درست ہے کہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اس کے اختیار ہے کسی کو بدل دے, لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اختیار کیسے استعمال کیا گیا ہے. جی جی. اور دنیا پوری میں, یہ تو شاہ صاحب پڑھے لکھے ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, دنیا پوری میں اس طرح سے آئی جیز تبدیل نہیں ہوتے, اس طرح پولیس افسر تبدیل نہیں ہوتے کہ ایک یعنی 2-4 مہینے کے بعد آپ تبدیلی لے آئیں. اس کے بھی کوئی آداب ہیں تبدیلی کے. اب وقت کم ہے, دوسرا کچھ اداروں کو, ریگولیٹرز کو یعنی منسٹریز کے انڈر کر دیا گیا ہے, اور اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں یہ تو کرپشن کا بم ثابت ہوگا اور ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں. خان صاحب نے بھی اس پر تنقید کی ہے. یہ تو اوگرا, نیپرا, پیپرا اور فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ اور پی ٹی اے, ان کو وزارتوں کے انڈر کیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ جب یہ ان کو آٹونومی دی گئی تھی تو اس وقت یہ خیال تھا کہ اپنے یہ ڈیسیجن میکنگ خود کریں گے, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جو ان کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت فیصلے کرتی ہے, ان کے ساتھ ان کی تطبیق نہیں ہو پاتی. تو پھر اس نے سمجھا کہ یعنی نہ بجے گا کیا, نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری, تو حکومت نے ان اداروں پر دوبارہ تسلط کر لیا. اب یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ جو نتیجہ اس کا اچھا ہوگا یا اس کا اچھا ہوگا. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ سارے ادارے انڈیپینڈنٹ تھے تب بھی کوئی خیر برآمد نہیں ہوا, اور اب اگر حکومت اس پہ قبضہ کر لے گی تو تب بھی کوئی خیر کی توقع نہ رکھیں آپ. بالکل. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں تو پھر بات ہوگی شام کی صورتحال کی. ویلکم بیک ناظرین, بات کرتے ہیں شام کی صورتحال کی, بالخصوص کل جو ترکی میں واقعہ پیش آیا انقرہ میں. جی ایک آرٹ نمائش کے موقع پر روسی سفیر وہاں موجود تھے, خطاب کرنے والے تھے کہ ایک ترکی کی پولیس کے ایک اہلکار نے ان پر گولی چلا دی. سابق متاثر ہیں, کچھ 4 سے 5 لاکھ افراد, ایک اندازہ ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں, کوئی $5 بلین نقصان ہوا. حلب کا ذکر کریں, یہ دوسرا بڑا شہر ہے اور تاریخی شہر ہے. دیکھیں حلب تو سینکڑوں سال سے آباد ہے, اور ترکی کے قریب ہے, ویسے اس کی سرحد کے قریب ہے,
جو وہاں کی سنی آبادی جو ہے اس کا بہت بڑا گڑھ ہے، جو بغاوت ہوئی تھی یہاں بشار الاسد کے خلاف، تو جو فوج جو تھی ان کی سرکاری وہ بھی یہاں سے بھاگ گئی تھی، اور یہ بڑا ایک یعنی مضبوط مرکز تھا ان کا. اب جس طریقے سے وہاں بمباری ہوئی ہے، ہسپتال تباہ ہو گئے ہیں، بچے جو ہیں بلک رہے ہیں، باہر جانے کا ان کو رستہ نہیں دیا جا رہا، اور گلی گلی میں خون ہے. جو آپ کی ویڈیو کلپس ہیں آپ یعنی آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی. تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو دیکھیں شام میں جو بشار الاسد کی حکومت تھی اس نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا. اس کے خلاف جو مسلح بغاوت شروع ہوئی ایک لحاظ سے، اور اس مسلح بغاوت نے پھر نوبت یہاں تک پہنچا دی ہے کہ ایک دوسرے کے اب خون کے پیاسے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہم وطن. اور جو امریکہ نے جو عراق پر قبضے کے بعد جس خون کی جو فصل بوئی تھی اور بارود کی، وہی اب شام میں رنگ لا رہی ہے. اب ایران اور روس یہ سپورٹ کر رہے ہیں بشار الاسد کو، اور کئی مسلمان ممالک جو تھے وہ ان کے باغیوں کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن سٹیٹ سٹرکچر ابھی تک ان سے ڈھایا نہیں جا سکا. بشار الاسد جو ہے ابھی تک میدان میں، اور اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ترکی جو ہے وہ ایران اور روس سے مل کر کوئی ایسی صورت پہ غور کر رہا ہے کہ کچھ حلب کے شہری جو ہیں ان کو امن مل سکے اور ان کو کوئی سیف پیسج مل جائے. اور یہ ان کے جو مذاکرات ہونے والے تھے ان سے پہلے بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ واردات ہو گئی، تو یہ سبوتاج ہوگی اس سے. لیکن پیوٹن نے اور اردوغان وہ ان کے آلٹرنیٹیو واز یہ ہے کہ جی حلب میں داعش اور جبہت النصرہ نے سویلینز کو انسانی ڈھال بنا رکھا ہوا تھا عرصے سے. یہ دیکھیے یہ جو عراق پر حملہ ہوا ہے، صدام حسین کی فوج جو تتر بتر ہوئی، اس کے بعد اسی سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی. تو یہ ہمیں یہ سبق جو حاصل کرنا ہے، جو معاشرے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں لوگ فرقے کی بالخصوص فرقے کی بنیاد پر. تو فرقہ بندی جو ہے سب سے بڑا زہر ہے کسی معاشرے کے لیے، اور مسلمان معاشرے کے لیے. اسی سے مجھے بھارت کے ایک گیم پلان بھی یاد آیا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں. ایک ٹی وی چینل ہے بھارت کا، وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی پاکستان کے خلاف. گفتگو ہو رہی ہے تو بھارت کے سابق آرمی چیف جو بکرم سنگھ ہیں، بھارت کے سابق آرمی چیف، انہوں نے پھر اظہار خیال اس پروگرام میں کیا کہ ہمیں تو کچھ ایسا کنکریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے کام کر سکتے ہیں. ہمیں موجود مل جاتے ہیں ایسے لوگ. دیکھیں کیا گفتگو ہوئی. یہ ایجنڈا نامی پروگرام تھا آج تک کا. جو کاروائی ہم کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہ ٹرانس ایل سی جو سرجیکل سٹرائکس کو دیکھا، یہ ٹیکٹیکل آپریشنز ہیں. دیکھیے جو دو ٹیررسٹ گروپس تنظیمیں جو ہمارا خون بہا رہی ہیں، وہ ہے لشکر طیبہ اور دوسری ہے جیش محمد. یہ دونوں کو جو ہے شے مل رہی ہے نہ کہ صرف پاکستان کی سینا کی طرف سے، لیکن ایک انسٹیٹیوشنلائز ان کا جو ملک ہے، ان کی جو نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کی طرف سے بھی ان کو کافی شے مل رہی ہے اور سپورٹ مل رہی ہے. اور یہی ایک کارن ہے کہ آج، اور دوسری ساتھ میں بات یہ ہے کہ owing to certain inadequacies in the administration، پاکستان کے اندر جب باڑھ آئی یا اور کئی حادثے ہوئے تو لشکر طیبہ نے ان جو انیڈیکویسیز تھی ان کو پورا کیا، ان کو بھرا. جیسے فار ایگزامپل انہوں نے اسکول کھول رکھے ہیں، ان کے ہیلتھ کلینکس ہیں، جب باڑھ آتی ہے تو وہ جو وہاں کی عوام ہے ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس کے کارن جو لشکر طیبہ ہے خاص طور پہ، یہ ایک اپنی ایکسیپٹیبلٹی، ایک اپنی ریلیونس جو ہے وہ بنا چکا ہے اپنے پنجاب پروونس کے اندر، پاکستان کے اندر. تو ان کو جو شے مل رہی ہے، جو ایک طاقت مل رہی ہے پاکستان میں، وہ اتنی مضبوط ہے، اور خاص طور کے پاکستان کی فوج سے. جب تک ہم اسے نہیں ٹارگٹ کریں گے، یہ کاروائی کرتے رہیں گے. ہم جواب دیتے ہیں لشکر طیبہ کو، جیش محمد کو، ایل سی کے اوپر، لیکن ہمیں جو ان کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے، جو مریدگے کے اندر ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں لشکر طیبہ کے، بھاولپور کے اندر ہیں جیش محمد کے، وہاں پہ ہمیں انہیں ٹھوکنا ہے. اور ٹھوکنا کیسے ہے؟ ہمیں ضروری نہیں ہم خود کریں. پاکستان کے اندر بہت لوگ مل جائیں گے جو کہ پیسے کے لیے کام کر دیں گے، اور ہمیں یہ کیپیبلٹی تیار کرنی ہے، ایسیمیٹرک کیپیبلٹی تیار کرنی ہے. تو unless we do that, you have to cut. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. You cannot afford to use conventional resources ایک ایسیمیٹرک جو ایک تھریٹ ہے اس کے خلاف. آپ کو ایک ایسی میٹرک کیپیبلٹی کریٹ کرنی پڑے گی، نہ کہ اپنی وہ کیپیبلٹی ہو. وہ کیپیبلٹی اپنی ہونی چاہیے لیکن پاکستان کے اندر ان کی عوام کو استعمال کرتے ہوئے.
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब आप मैं और डाउट सर कि जो फिरका वारियत हमारे हैं वो फिरका इसी वारियत का है, शाखसाना मुझे फिर दिखाई जब देता है। आप ये देखिए कि जब ये बात कही जाती है हमारे सरफराज बुगटी साहब की तरफ से या बलोचिस्तान के दूसरे रहनुमाओं की तरफ से कि भाई आप यह पीछे रॉ का हाथ है, इंडिया का हाथ है, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस का हाथ है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये तस्दीक के बगैर इन्होंने बात कर दी है। ये तो तस्दीक है ना, ये एक साबिक जनरल आर्मी चीफ जो है विक्रम सिंह, इससे पहले वाले। खुली बात है। अब इस पे हमें गौर करना है कि इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए उस जहां जहां शगाफ हैं उनको पुर करें, और फिर ये भी देखें कि भारत और पाकिस्तान जो है मिलकर बैठें और इस बात का जायजा लें कि जो एक दूसरे से इस तरह के शिकवे हैं और शिकायतें हैं और इल्जामात हैं, उनका तदारुक कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल। हमारे हसीब दाऊद साहब जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर प्रोग्राम के, कल उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी ग्रेटर इकबाल पार्क पे, तो वो जरा देख लें। चलिए देख लेते वो अच्छी चीज भी दिखा देते हैं। हैं। ये जहां लाहौर में हाँ, जी जिसका इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म। देखिए जी। ग्रेटर इकबाल पार्क का मंसूबा 1 अरब 18 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से 13 माह की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। 125 एकड़ पर फैला ये अजीम पार्क अहले लाहौर के लिए एक वसीओ अरीफ तफरीही मुकाम की हैसियत रखता है, जहां डांसिंग फाउंटेन्स और रंग बिरंगी रोशनियां जा बजा बिखरी दिखाई देती हैं। डीजी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर शकील अहमद के मुताबिक इस पार्क में एक कौमी विरसा म्यूजियम भी जल्द देखने को मिलेगा। पार्क में मीनार पाकिस्तान की तज़ीनो आराइश भी की गई है। किला लाहौर और सर्कुलर रोड के दरमियान वाक़े इलाका अब ग्रेटर इकबाल पार्क का हिस्सा है, जिसके चारों अतराफ पुराना लाहौर दिखाई देता है। पार्क में तामीरात का अंदाज मुगलिया है, जिसमें जिद्दत भी दिखाई देती है। एक गोशा तमाम सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तस किया गया है। पार्क वसी होने की वजह से अब यहाँ पर बैठे अफराद के लिए मीनार पाकिस्तान, लाहौर किला, आज़ादी इंटरचेंज और तारीखी बादशाही मस्जिद का भरपूर नज़ारा मुमकिन होगा। अचकज़ई साहब कहते हैं नया सूबा बनाया जाए, प्रोग्राम खत्म होने वाले, इस पर तबसरा कीजिए। नहीं, नए सूबे तो बनाए जाने चाहिए, लेकिन जिस तरह के सूबे अचकज़ई साहब चाहते हैं उनके बारे में जरा दो राय कायम करनी पड़ेगी। अभी ये एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक सैद रसूल साहब है, उन्होंने कहा कि अचकज़ई साहब ने कहा है कि मियाँ वाली जो है और अटक को हिस्सा बना दिया जाए एक नए सूबे का, अफगानिया नाम रख के। उन्होंने कहा ये अटक के वाले तो अपनी बात जाने, उन्होंने कहा ये कोई आपके किसी अजीजा की जहेज में आपको आया था? का वक्त नाज़रीन यहाँ खत्म हो अचकज़ई साहब से पूछा है उन्होंने। ठीक है, कल आप हमारे इलाके पे इस तरह हद जता रहे हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम वक्त नाज़रीन खत्म होता है, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।